नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। हमने देखा लास्ट टाइम सूरह तहा आयत नंबर आज हमें 77 से पढ़ना है और मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या हम पढ़ रहे हैं जिसमें कंपटीशन होता है, बहुत बड़ा मुकाबला होता है। एक तरफ मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम है तो दूसरी तरफ फ़िरौन है और तमाम जादूगर हैं और झुटलाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला के मुआज़े को झुटला रहे हैं और मुकाबला कर रहे हैं। तो मुकाबले में मूसा अलैहिस्सलाम जीतते हैं। जो उनका सांप है वो जितने भी जादू होते हैं, जो जितने भी झूठ होते हैं उनको गढ़ लेता है और इस पर जो है जादूगर समझ जाते हैं कि ये जादू नहीं है, ये तो मुआजिज़ा है और ये हकीकत है, ये कोई जादू नहीं है। तो सारे के सारे जादूगर सजदे में गिर जाते हैं और फिर वो डरते नहीं हैं किसी से भी। फ़िरौन उनको धमकी देता है और उनको जो है शहीद कर देता है और उनको उनके हाथ-पाँव कटवा देता है और उनको बड़ा टॉर्चर करता है। लेकिन उनको जो है समझ में आ जाता है कि ये ईमान है और फिर वो जो है इतने मज़बूत रहते हैं कि वो ईमान से फिरते नहीं हैं। फिर देखें फिर आयत नंबर 77 कि वलक़द और दर हकीकत औहैना वही की हमने, औहा यूं ही से बना है, औहैना वही की हमने, वाओ हा या इसके रूट लेटर्स हैं, इला तरफ मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ, अन के असरा रात को लेके चलो, सीन रा या इसके रूट लेटर्स हैं, असरा युसरी असरी कहते हैं रात को सफ़र करना, कि रात को लेकर चलो। इसरा जो है वो उसके लिए भी आता है ना, जो बनी इसराइल में हमने देखा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मेराज का सफ़र हुआ था उसके लिए भी यही लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था। तो रात के सफ़र करने के लिए आता है और बी इबादी मेरे बंदों को, अब्द की जमा यहाँ पर क्या है इबाद और यहाँ पर या लग गया लास्ट में, तो मेरे बंदों को फदरिब तो बना लो, इदरिब दौराबा यदरिबू से इदरिब बना लो, लहुम उनके लिए, तरीक़न रास्ता, तरीक़ तौरा काफ से बनता है, तरीक़ जो है उसके मायने रास्ते पर, रास्ते के होते हैं जिस पर चला जाए और इसी में फिर इसी को जो है मसलक और मजहब के लिए भी लिया गया, उसको तरीक़ कहा जाता है। जो इंसान कोई काम करने के लिए कोई रास्ता चुनता है और जो उसको बहुत पसंद होता है तो उसको भी तरीक़ कहा जाता है, जिस पर वो मजहब के लिए या चुनता है। तो उस रास्ते को भी यानी उस लाइन को भी क्या कहा जाता है, तरीक़, तर्क। तो यहाँ पर क्या है रास्ता, तो बना लो उनके लिए तरीक़न एक रास्ता, फिल बहार समुद्र में, बाहर समुद्र में, यबसन खुश्क, यबसन खुश्क के लिए आता है, ड्राई के लिए, ड्राई रास्ता, खुश्क रास्ता। ला तखाफू नहीं तुम्हें खौफ होगा, खाफा या खाफू से बना है, ये फेले मुजारे, खा वाओ फा इसके रूट लेटर्स हैं, नहीं तुम्हें खौफ होगा, दरकन पा लेने का, दरकन डूबने को, नीचे उतरने को, पा लेने को कहते हैं, यानी दर्क दाल रा काफ इसके रूट लेटर्स हैं। तो दर्क का लफ्ज ऊपर चढ़ने के एतबार से भी लिया जाता है और ये लफ्ज जो है नीचे उतरने के लिहाज से भी लिया जाता है और इसी से दर्जात भी आता है कि जैसे दरजातुल जन्ना और दरकातुन नार मुहावरे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो पस्ती के लिए भी लिया जाता है और ऊपर के लिए भी लिया जाता है। पस्ती के लिए जैसे दोज़ख को हाविया भी कहा जाता है। तो दर्क यानी पस्ती में उतरने को, नीचे उतरने को, यानी डूबने के लिए यहाँ पर बात हो रही है ना, दरकन पा लेगा, वला और नहीं, तख्शा तू डरेगा, खशिया यख्शा से बना है, ला तख्शा, ठीक है, नहीं तुम डरोगे। तो यहाँ पर
اب یہاں پر کیا ہے کہ جادوگروں کے ایمان لانے کے واقعے کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے کہ مصر میں رہے اور آپ نے تبلیغ بھی کی، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، اور فرعون کے جو ہے ظلم اور ستم جو ہیں وہ بڑھ گئے تھے، بہت زیادہ جو ہے وہ ظلم کر رہا تھا، اور پھر بہت ٹائم بعد، جس کی تفسیر ہم مطلب آگے بھی آئے گی اور کافی جگہ جگہ پر یہ آئی ہے، تو اور پیچھے بھی آئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب وہ اس کی سرکشی بڑھ جاتی تھی اور اس کی سختیاں بڑھ جاتی تھی تو ان کے اوپر عذاب آنے لگتا تھا، جیسے الگ الگ عذاب آئے نا، الگ الگ طریقے سے ٹڈیوں کا عذاب آنا اور خشک ہو جانا، خون کا عذاب آنا، مینڈکوں کا عذاب آنا، طرح طرح کے عذاب آتے تھے ان کو تنبیہ کے طور پر، ان کو الرٹ کرنے کے لیے کہ مان جائیں اور ایمان لے کر آ جائیں، لیکن وہ جو ہے بالکل نہیں مانتے تھے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جاتے تھے گھبرا کر، موسیٰ علیہ السلام دعا کر دیتے تھے، عذاب چلا جاتا تھا، پھر واپس وہ ہٹ ڈن ہو جاتے تھے، تو پھر یعنی واپس وہ وہی کام کرنا شروع کر دیتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہوا کہ ان کو جو ہے لے کے چلو، ان کو راتوں رات جو ہے اب لے کے چلو، یعنی اب یہاں سے ان کو نکلنا تھا، ان کو اکٹھا کر کے یہاں سے چھپکے سے جو ہے سب کو حکم دو اور سب کو کہو، سب کو اکٹھا کرو اور سب کو لے کر چلو۔ تو اب اللہ تعالیٰ کو غلامی سے نجات دلانا تھا اور ان کو ظلم سے نجات اللہ تعالیٰ کو دلوانا تھا، تو پھر راستے میں جو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ ان کا جو ہے پیچھا کیا جائے گا، یعنی جیسے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اور آگے بھی آئے گا کہ ان کا پیچھا کیا جائے گا، اور تم جو ہے ڈرنا مت، یعنی کیونکہ جب وہ راتوں رات لے کے چلیں گے، اللہ تعالیٰ جو راستہ بتائیں گے اس طرف لے کے چلنا ہے، تو فرعونی سارے نکل کر باہر آئیں گے اور تمہارا پیچھا کیا جائے گا، لیکن ڈرنا مت، اور سمندر بیچ میں آئے گا تو اس سمندر میں راستہ بنا لینا۔ ایسے ہی ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نکلے، سارے بنی اسرائیل، جتنے بھی بنی اسرائیل اس وقت نکل سکتے تھے، نکلے، اور پھر جو ہے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی آبادی جو تھی اسرائیلیوں کی قبطی یعنی کہ فرعونیوں سے تھوڑی الگ تھی، اور بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے ان کو لیا اور نکل گئے، اور پھر فرعون کو پتہ چلا، ان کے سرداروں کو پتہ چلا، تو وہ بھی ان کے پیچھے پیچھے نکل لیے، اور پھر راستے میں سمندر آیا، تو ایک طرف موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی اور موسیٰ علیہ السلام، اور دوسری طرف فرعون تھا۔ اب وہ لوگ ڈر گئے کہ اب ہم کیا کریں، اور اس وقت جیسے کہ قرآن میں بھی ذکر ہوا ہے، اس وقت انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی الزام لگانا شروع کیا کہ آپ کی وجہ سے یہ ہوا ہے، اب یہ ہمیں مار ڈالے گا، بجائے بھروسہ کرنے کے، اور باتیں بھی بولنے لگے، تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا ڈرو نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جیسے حکم دیا تھا کہ یہاں پر کہ نہیں تمہیں خوف ہوگا پا لینے کا اور نہ ہی ڈرنے کا، تو جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے لاٹھی ماری، اپنا عصا جو ہے وہ سمندر پہ مارا، وہ 2 پارٹس میں ڈیوائڈ ہو گیا، پانی پہاڑ کی طرح دونوں سائڈ کھڑا ہو گیا، کیونکہ جتنا پانی اندر تھا سمندر میں وہ کہاں جاتا، وہ اوپر کھڑا ہو گیا پہاڑ کی طرح، اور بیچ میں راستہ بن گیا۔ پھر فَأَتْبَعَهُمْ تو پیچھا کیا ان کا، اتبع یتبعو سے تابعین تو پیچھا کیا، تب اتباع کہتے ہیں نا، اتباع کرنے کو، پیچھا کرنے کو، تو پیچھا کیا ان کا فرعون نے بھی جنود ہی اپنے لشکر کے ساتھ، جنود اپنے لشکر کے ساتھ، فغشیہم تو ڈھانپ لیا ان کو، غین شین یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، غین شین واؤ آتے ہیں اس کے روٹ لیٹرز، تو غشیہ فعل ماضی، یغشا فعل مضارع، اغشا آتا ہے فعل امر، تو ڈھانپ لیا ان کو، من الیمی سمندر نے، یم بھی یہاں پر کس کے لیے آیا، سمندر کے لیے آیا ہے، تو ڈھانپ لیا ان کو سمندر نے، ماں جس نے غشیہم ڈھانپ لیا ان کو، غشیہ اس نے ڈھانپ لیا ہوں ان کو۔ اب کیا ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے تو اور ان کی قوم نے تو پورا دریا پار کر لیا، لیکن جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو کیا تھا کہ فرعون تھا، اور فرعون نے جیسے دیکھا کہ یہ تو پار کر رہے ہیں، وہ تو نکل گئے، تو جیسے وہ لوگ بیچ میں پہنچے تو فرعون بھی ان کے پیچھے اتر لیا، یعنی ان لوگوں کے پیچھے اتر لیا،
تو فرعون نے بھی جو ہے ان کا پیچھا کیا اور موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بنی اسرائیل نے سب نے سمندر پار کر لیا، اور جیسے وہ لوگ بیچ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یعنی یہ بھی ہوا تھا اسی بیچ کہ جیسے ان لوگوں نے پار کرا اور دیکھا کہ وہ لوگ بھی آ رہے ہیں پیچھے پیچھے، تو ڈر گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ لاٹھی مارنا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ نہیں، ان کو آنے دو، یہ ہم کر لیں گے، ابھی دیکھو یہ کیا چل رہا ہے، پورا منظر دیکھو۔ تو پھر جیسے ہی وہ لوگ بیچ میں آئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر واپس پہلے جیسا ہو گیا، اور وہ سارے کے سارے ڈوب گئے، یعنی ان کو ڈھانپ لیا ان کو سمندر نے، یعنی وہ لوگ سارے کے سارے ڈوب گئے۔ وَأَضَلَّ، اور بھٹکا دیا، اضلّ یضلّ سے، ضاد لام لام، بھٹکا دیا۔ جب یہ آتا ہے نا دلّ یضلّ 3 حرف پر، دلّ یضلّ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے خود بھٹکنا، خود گمراہ ہونا۔ لیکن جب آتا ہے نا اضلّ یضلّ، تو کسی کو گمراہ کرنا، یعنی دوسروں کسی کو گمراہ کرنا، جیسے فرعون نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا، تو اضلّ بھٹکا دیا، گمراہ کیا فرعون نے قومہ اپنی قوم کو، وما اور نہیں ہدا رہنمائی کی، ہدایت دکھائی، ہدایہ ہدی ہوتا ہے نا راستہ دکھانا، ہدایت دینا، رہنمائی کرنا، تو خود تو وہ گمراہ ہوا ہی، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر، اس نے اپنی قوم کو بھی گمراہ کر دیا، اپنی قوم کو بہکا دیا۔ کیسے بہکا دیا؟ اپنے آپ کو خدا کہنے لگا، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا سمجھ رہا تھا، اس کے پاس طاقت تھی، پاور تھی، سب کچھ تھا، لوگ اس کی باتوں میں آ گئے، بڑے بڑے لالچ دیا کرتا تھا، سرداروں کو لالچ دیا کرتا تھا، لوگ اس کی بات مانتے تھے، جیسا وہ کہتا تھا ویسا کرتے تھے، کچھ لوگ اس کو خدا ماننے لگے تھے۔ تو وہی کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ اس نے سب کو بھٹکا دیا، گمراہ کر دیا۔ پھر آگے آیت نمبر 76، آیت نمبر 80، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یا جو ہے یہ اشارے کے لیے آتا ہے، اے بنی اسرائیل، قد در حقیقت، انجیناکم نجات دی ہم نے تم کو، انجینا نون جیم یا سے، انجینا نجات دی ہم نے تم کو، تو انجا ینجئو سے بنا ہے، انجا ینجئو، نجات دی ہم نے، اور یہ نون جیم واؤ اس کے روٹ لیٹرز ہیں، من عدوبکم تمہارے دشمن سے، عدو کس کے لیے آتے ہیں؟ دشمن کے لیے، تمہارے دشمن سے، وَوَعَدْنَاكُمْ، وا مطلب اور، وَعَدْنَا ہم نے وعدہ کیا، کم تم سے، تو وعدہ یعیدو سے بنا ہے، وعدنا فعل ماضی، اور ہم نے وعدہ کیا تم سے، جانب الطور الایمنا، جانب مطلب طرف، طور مطلب طور یعنی پہاڑ کا نام طور، اور ایمنا مطلب رائٹ کو کہتے ہیں، دائیں طرف کو، رائٹ طرف کو، یعنی طور کی دائیں طرف سے، وَنَزَّلْنَا اور نازل کیا ہم نے، نزلنا دھیرے دھیرے کر کے نازل کرنا، نزلہ ینزلو سے، نازل کیا ہم نے طور کی دائیں جانب سے، وَنَزَّلْنَا اور نازل کیا ہم نے، علیکم تم پر، من و سلوہ، من اور سلوہ۔ اب یہاں پر ان آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ فرعون، یعنی یہاں پر یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، در حقیقت ہم نے نجات دی تمہیں تمہارے دشمنوں سے، یعنی یہاں پر جو ہے مفسرین کے کچھ اختلاف ہے، کہ کچھ مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود تھے، اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں یاد دلا رہے ہیں جو ان کے باپ دادا کو عطا کی تھی، یعنی جو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی یعنی بنی اسرائیل، ان کو جو ملی تھی، کیونکہ وہ جو ہے وہ نعمت بھول گئے تھے جو ان پر احسان ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نبی ماننا چھوڑ دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں ان کو۔ اور کچھ مفسرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے اللہ تعالیٰ
یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو ہی یاد دلا رہے ہیں کیونکہ وہ بار بار بگڑ جاتی تھی قوم, بار بار جو ہے وہ دوسروں کے باتوں میں آ جاتی تھی, جہاں پر بار بار وہ شرک کرنے لگتی تھی. تو انہی کو یہ احسان یاد دلائے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو کہ میں نے تمہیں فرعون سے بچایا, یعنی کس طرح جو ہے تمہیں میں نے نجات دی تمہارے اتنے بڑے دشمن سے, فرعون سے, اور وعدہ کیا ہم نے تم سے طور کی دائیں جانب کا, اور اتارا ہم نے تم پر من اور سلوہ. یعنی ان کو جو ہے پہلے تو یہ کہ وہ ظلم کرتا تھا ان کے اوپر اور ان کو تباہ اور برباد کر رکھا تھا, اور ہر وقت تکلیف اور ذلت اور مشقت اور مصیبت ان کو دیتا تھا. ان سب چیزوں سے وہ چھوٹ گئے. دوسرا احسان یہ کہ جب بنی اسرائیل بھی جو ہے بنی اسرائیل جو ہے ان کو کوہ طور پر تورات دینے کا اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا کہ وعدہ کیا ہم نے تم کو طور کی دائیں جانب کا, یعنی ان کو تورات ملی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا نا 40 راتوں کے لیے, تو پہلے 30 راتیں تھیں, پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں سے 10 راتیں بڑھا دی, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کوہ طور پر بلایا, اور پھر ان کو تختیاں دی, ان کو تورات دی, تو اس کا وعدہ کیا. پھر ان کو جو ہے سزا کے طور پر جو ہے وہ ایک کوہ سینا میں وادی سینا میں, یا اس کو وادی تی بھی کہتے ہیں اور وادی سینا بھی کہتے ہیں, وہاں پر بنی اسرائیل جو تھے وہ بھٹک رہے تھے کیونکہ بار بار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں, شرک کرتے ہیں, اور ان کو سزا دی گئی تھی. تو وہ وہاں پر وادی تی میں تھے, وہاں پر وہ بھٹک گئے تھے جہاں ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی, تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان کے پاس جو ہے کھانے پینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے من اور سلوہ دے دیا. تو وہ بھی احسان یاد دلا رہے ہیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے تم کو من اور سلوہ دیا. اور یہ کہا جاتا ہے کہ من اور سلوہ ایک میٹھی چیز تھی اس میں سے, اور ایک جو ہے پرندہ تھا, پرندے کا کھانا تھا. تو بہرحال یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈائریکٹ وہ کھانا دیتے تھے, اس میں محنت نہیں کرنی پڑتی تھی ان کو, کچھ ان کو کرنا نہیں پڑتا تھا, لیکن انہوں نے پھر بھی کیا کرا, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. ٹھیک ہے. اور پھر آیت نمبر 81 کلو, پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کھاؤ من طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے, ولا اور نہیں, ما جو رزقناکم ہم نے رزق دیا تمہیں, رزق یرزقو سے رزقنا ہم نے رزق دیا تمہیں, ولا اور نہیں, تطغوا تم سرکشی کرو. تطغوا لا تطغوا یہ فعل نہیں ہے, نیگیٹو والا امر کہ نہیں تم سرکشی کرو. تو طاغین یا اس کے روٹ لیٹرز ہے, طغا یطغا, اینڈ میں یا آتا ہے. تو یطغوا نہیں تم سرکشی کرو, فیہ اس میں, فیحلا تو اترے گا, احلا یحلا ہے, تو فا مطلب تو, یحلا اترے گا, ہا لام لام اس کے روٹ لیٹرز ہے, حلا یحلو سے, ورنہ اترے گا یا تو اترے گا, علیکم تم پر, غضبی میرا غضب, غضبی میرا غضب, ومن اور جو یحلل اترے, یحلل حلا یحلو سے من کی وجہ سے یہاں پر جزم ہوا ہے, اور جو اترے گا علیہ اس پر, غضبی میرا غضب, یعنی اور جس پر اترے گا اس پر غضبی میرا غضب, فقط تو در حقیقت ہوا وہ ہلاک ہو گیا. ہوا ہا واو یا, ہوا یا کے ساتھ فعل ماضی اور یہوی فعل مضارع. تو یعنی کہ جس پر میرا غضب اترا وہ ہلاک ہو گیا. ہوا یہاں بھی کون سی خواہشات ہوتی ہیں, یعنی ایسی خواہشات جن پر انسان چلے اور وہ ہلاک ہو جائے. تو یہاں پر جو ہے بنی اسرائیل کو جب وہ وادی تی میں پھنس گئے تھے, رہائی ان کو نظر نہیں آ رہی تھی, تو ان کو جو ہے وہاں پر جو ہے وہ چلتے رہتے تھے. یہ کہا جاتا ہے کہ وہ چلتے رہتے تھے اور وہ راستہ ہی نہیں ختم ہوتا تھا, اور جب صبح اٹھتے تھے تو واپس اسی جگہ آ جاتے تھے جہاں سے انہوں نے چلنا شروع کیا تھا. کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا, تو ایسے برے وقت میں اللہ تعالیٰ نے غیب سے ان کو لذیذ اور پاکیزہ اور حلال روزی عطا فرمائی, حلال کھانا دیا, من اور سلوہ.
جو ان کو بنا کسی مشقت کے ملنے لگا. من ایک میٹھی چیز تھی جو ان کے لیے آسمان سے اترتی تھی، اور سلوا ایک قسم کا پرندہ تھا جو ان کے پاس اپنے آپ ہی آ جاتے تھے. تو بنی اسرائیل جو ہے اب ایک دن کی اپنی خوراک لے لیتے تھے. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی الرٹ کر دیا تھا، تنبیہ کر دی تھی کہ سیدھے راستے پر چلتے رہنا، اعتدال یعنی انصاف سے مت ہٹنا، مقرر حد یعنی اللہ تعالیٰ نے جو حدیں بنا دی، ایک باؤنڈریز بنا دی، ان باؤنڈریز کو پار مت کرنا، حلال کو چھوڑ کر حرام اور ناجائز چیزوں کو مت کھانا، حرام اور ناجائز چیزوں کو مت کھانا، اور یہاں پر آرام سے رہو، کھاؤ اور پیو، اور ناشکری اور نافرمانی مت کرنا، اور راحت اور آرام میں پڑھ کر گناہ میں نہ پڑ جانا. اگر ایسا کرو گے تو میرا عذاب تم پر اترے گا، اور آخرت کے عذاب میں بھی تم مبتلا ہو جاؤ گے. آخرت کا عذاب بھی آئے گا. دنیا میں تو ذلت ملے گی ہی، لیکن آخرت میں بھی اس کی سزا ملے گی. لیکن کیا ہوا، یہ لوگ اپنی شریعت سے ہٹ گئے، اللہ تعالیٰ کے اس احکام سے ہٹ گئے، قتل کرنے لگے، سود خوری انہوں نے شروع کر دی، رشوت، خیانت، فریب، جھوٹ، دھوکہ دینا، یہ سب کام انہوں نے شروع کر دیے. تو اللہ تعالیٰ کے عذاب آئے ان کے اوپر، اور وہ جو ہے اپنی حکومت سے اور اپنی سلطنت سے محروم ہو گئے تھے. ظالم بادشاہ ان کے اوپر مسلط ہو گئے تھے. ظلم، وہ بادشاہ جو ان پر ظلم کرتے تھے، ذلت ان کو دیتے تھے، بے عزتی ان کی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کے احکام سے ہٹتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے جو ہے یہ کام نہیں کیے، تم نے سرکشی کی، تو تم پر میرا عذاب اترے گا، اور تم جو ہے غارت ہو جاؤ گے، یا تم جو ہے بے عزت ہو جاؤ گے، اور تم کو جو ہے تمہاری زمین سے نکال دیا جائے گا. اور انہوں نے یہی کرا تھا، گناہ میں پڑ گئے تھے. وَإِنِّي، اور بے شک میں، لَغَفَّارٌ، بہت زیادہ بخشنے والا ہوں. غفار کہتے ہیں بہت زیادہ بخشنے والے کو. لمن، اس کے لیے جس نے، لی مطلب لیے، من مطلب جو، اس کے لیے جس نے تابا توبہ کی، تابا یتوبو، وآمنا اور ایمان لایا، آمنا یؤمن، وعملا اور عمل کیے، عملا یعمل، صالحاً نیک اچھے، ثم پھر اہتدا وہ ہدایت پر رہا، اہتدا یہتدی. یعنی اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مایوس نہیں ہونا. پھر بھی یعنی مایوس اللہ تعالیٰ کہیں نہیں کر رہے اپنے بندوں کو. جہاں بھی عذاب کی بات آتی ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھو، پریشان مت ہونا، مایوس مت ہونا، اگر گناہ ہو بھی جاتا ہے تو میں غفار ہوں، یعنی بہت بخشنے والا ہوں، بار بار بخشنے والا ہوں. جیسے کہ یہاں پر امام راضی کہتے ہیں کہ جس طرح بندے کے لیے اس کی گناہ کی وجہ سے گناہ کے 3 درجے ہوتے ہیں نا، ذنوب گناہ کے، ایک تو ظالم، دوسرا ظلوم، تیسرا ظلام. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے مقابلے میں 3 نام رکھے. ایک غافر، یعنی اگر انسان ظالم ہے تو اللہ تعالیٰ غافر ہے، بخشنے والے. دوسرا اگر انسان ظلوم ہے تو اللہ تعالیٰ غفور ہے. تیسرا اگر وہ ظلام ہے تو اللہ تعالیٰ غفار ہے، مغفرت کے. یہ اللہ تعالیٰ کے، تو یہاں پر غفار کا لفظ شروع ہوا ہے، یعنی بہت زیادہ بخشنے والا، توبہ قبول کرنے والا. یعنی انسان کو جو ہے کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا. اگر گناہ ہو جائے اور کتنے بھی بڑے سے بڑے گناہ ہو جائیں تو وہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو، سبحان اللہ، اس کو معاف کر دیں گے. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے. اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے اللہ تعالیٰ کے غصے پر چھائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے توبہ کرے، سرکشی، نافرمانی، شرک اور کفر سے باز آ جائے. دوسرا یہ کہ امن، یعنی انسان ایمان لے آئے اللہ اور اس کے رسول پر، کتاب پر اور آخرت پر، اور سچے دل سے اس کو مان لے. تیسرا عمل کرے، یعنی نیک عمل کرے، صالحاً نیک عمل کرے. یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے، یہ ہدایت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے. ٹھیک ہے، اور سرکشی نہ کرے، حد سے نہ نکلے، اللہ تعالیٰ کے قانون کو نہ توڑے، اور جو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا جس سے رکنے کو اس سے رک جائے، جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کے لیے کہا ہے اس کو انسان کرے. ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ اور بہت اچھی آیت ہے. یہ دیکھیں، بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اس کو جس نے توبہ کی. توبہ میں کیا آ جاتا ہے؟ سرکشی کی ہے اگر، نافرمانی، شرک یا کفر سے باز آ جائے. دوسرا آمنا، وہ ایمان لے آیا، یعنی
ایمان لانا مطلب اللہ اور اس کے رسول پر، اس کی کتابوں پر، آخرت پر سچے دل سے اس کو مان لے. تیسرا عمیل صالحا، اس نے نیک عمل کیے. نیک عمل جو بھی ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن میں حکم دیتے ہیں صالح عمل وہ کیے. اور پھر یہاں پر کیا ہے، سما پھر اہتدا، وہ ہدایت پر رہا. اہتدا یعنی راہ راست پر رہا، ہدایت پر رہا، ثابت قدم رہا، پھر غلط راستہ نہیں پکڑا. تو ٹھیک ہے، سرکشی نہیں کی، حد سے نہیں نکلا، اللہ تعالیٰ کے قانونوں کو مانا، یہ سارے کام کیے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ غفار ہے. غفار اللہ تعالیٰ کس کے لیے؟ تو یہ لکھ لے چاہے تو، غفار اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو یہ کام کریں گے، توبہ، ایمان لانا، نیک عمل کرنا، اور پھر اسی پر ڈٹے رہنا. یہ نہیں کہ پھر جانا. ایک جگہ ہم نے جیسے ہم نے کوئی نیا کام شروع کرا، یعنی ہم نے کوئی نیکی کا کام شروع کرا، پھر تھوڑے دن اس پر ڈٹے رہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے شیطان نے ورگلا دیا اور پھر اس پہ سے وہ ہٹ گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے، یہ انسان کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ غفار ہے، کتنے بھی گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تو اگر گناہ ہو جائے تو وہ معافی مانگے. اس لیے ہمیں استغفار دی گئی، اس لیے ہمیں استغفار سکھائی گئی. پھر وما، اور جو، پھر وما، اور جو، آج جلا کا، جلدی. اور یہاں پر ماں کا ہم کوشچن کے لیے کر رہے ہیں. ماں مطلب کیا، اور کیا آج جلا کا، جلدی لے آئی تجھے. آج جلا، کیا جلدی لے آئی تجھے، مطلب عین جیم لام سے بنا ہے یہ اجل. آج جلا یعجلو عاجل، کیا جلدی لے آئی تجھے، ان قومی کا، تیری قوم سے، ان قومی کا، تیری قوم سے، یا موسیٰ، اے موسیٰ. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اب دیکھو، اب یہاں پر جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ کو جب تورات دینی تھی، یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب اس پر تو یہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینی تھی، تورات دینا چاہی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کوہ طور پر چلے آؤ. تو علامہ لغوی لکھتے ہیں کہ آپ اپنی قوم میں سے 70 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے چلیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. تو جو ہے وہ خود تورات کے شوق میں اور کتابوں کے شوق میں، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملنے کے شوق میں موسیٰ علیہ السلام جلدی آئے، پہلے آ گئے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تم پہلے ہی آ گئے، اپنی قوم سے پہلے ہی آ گئے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ بھی ڈیمانڈ کری تھی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے. یہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے. تو اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اپنے لوگوں میں سے 70 آدمیوں کو جو ہے تم یہاں پر لے کر آنا، 70 سرداروں کو چن لو اور ان کو جو ہے میرے ساتھ سامنے لے آنا. تو موسیٰ علیہ السلام نے 70 سردار چنے، آدمی چنے، اور ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم کا حلیف بنا دیا، خلیفہ مطلب اپنے پیچھے چھوڑ کر آ گئے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ملنے کے شوق میں، بے قراری میں، آپ ان سب سے پہلے وہاں پر آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ تم جو ہے تم پہلے ہی آ گئے، یعنی تمہیں کیا چیز جلدی لے کر آ گئی اے موسیٰ. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، قالا، کہا، ہم، وہ، اولائی، سب لوگ، وہ سب لوگ، ہم اولائی، وہ سب لوگ، علی اثری، میرے نقش قدم پر ہیں. علی مطلب پر، اثری، اثر کس کو کہتے ہیں؟ امپریشن کو. جیسے جو امپریشن ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے جو امپریشن تھے، ٹریکس تھے، ان کے پیچھے وہ چل رہے ہوں. آثار بھی اسی سے آتا ہے. تو اثر، اثری، میرے نقش قدم پر ہے. وعجلتو، عجلتو عین جیم لام سے، اجلا یا اجلو سے، اجلتو میں نے جلدی کی، الیکا آپ کی طرف، تیری طرف، ربی اے میرے رب، لی تردا تاکہ آپ راضی ہو جائیں، لی مطلب تاکہ، تردا تو راضی ہو جائیں، یعنی آپ راضی ہو جائیں. را دعاد واؤ سے بنا ہے یہ، ردیا یردا اردا، تاکہ آپ راضی ہو جائیں.
تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو کیا کہا کہ میں پہلے پہلے آ گیا اور وہ لوگ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں اور مجھے آپ سے ملنے کا شوق تھا، تو اب اور تاکہ آپ راضی ہو جائیں، میں اس لیے پہلے آ گیا تاکہ آپ راضی ہو جائیں۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہاں تک جلدی پہنچ نہیں پائے اور بیچ میں سے ہی وہ لوگ پلٹ گئے اور آئے بھی نہیں وہاں تک۔ اور پھر کیونکہ قرآن کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جیسے کہ ہم نے پہلے پڑھ چکا کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی نا، تب بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اپنے لوگوں کو چن کر میرے پاس لے کر آؤ تاکہ وہ مجھے دیکھیں، تو یعنی میں ان کو پھر دکھاؤں گا، کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا کہ ہم آپ پر تبھی ایمان لے کر آئیں گے جب ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھیں گے۔ تو اس پر کیا ہوا تھا، جب وہ وہاں پہنچے تھے تو وہ لوگ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک بجلی نازل ہوئی تھی، جیسے کہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، تو بجلی اوپر سے آئی اور پھر وہ سب کے سب وہاں پر ان کو موت آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو وہ زندہ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر یہ یہاں پر تب کی بات بتائی جا رہی ہے جب اللہ تعالیٰ کو تورات دینی ہے موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ آپ اتنی جلدی آ گئے، تو انہوں نے کیا کہا کہ میں اس لیے آ گیا تاکہ آپ سے جو ہے آپ راضی ہو جائیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، کالا اللہ تعالیٰ نے کہا فَإِنَّا، تو بے شک ہم نے، قد در حقیقت، فتنا، آزمایا ہم نے، فتنا فعل ماضی ہے، یہ آزمانے کے لیے آتا ہے، یہ فتنا یفتنو سے فعل ماضی، ہم نے آزمایا قوم کا، تیری قوم کو، من بعدی کا، تیرے بعد، وَأَضَلَّهُمْ، اور بھٹکا دیا انہیں، اضل یضل سے بھٹکا دیا انہیں، سامری، اس سامری نے۔ اب کوہ طور پر جب اللہ تعالیٰ آپ کو بلایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو 30 دن کے لیے بلایا، تو اللہ تعالیٰ نے بجائے 30 دن کے 40 دن اس میں یعنی 10 دن اور ایڈ کر دیے، اس طرح وہ 40 دن ہوئے۔ ادھر وہ قوم موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ جو ہے یہ سمجھ رہی تھی کیونکہ 10 دن لیٹ ہو گئے آپ اور آپ واپس نہیں آئے، تو انہوں نے آپس میں باتیں کرنی شروع کر دی اور کہ شاید موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، ایسے ایسے انہوں نے باتیں کرنا شروع کر دی اور اب جو ہے موسیٰ علیہ السلام نہیں آئیں گے، اس طرح کی باتیں بنانا انہوں نے شروع کر دی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ تم یہاں، اب جب تم یہاں پر آئے ہو تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا کہ ادھر جو ہے تمہارے پیچھے جو قوم ہے اس نے اس قوم کو سامری نام کے جادوگر نے بھٹکا دیا، ورگلا دیا۔ سامری کے بارے میں سب کی رائے یہ ہے کہ یہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا منافق تھا، منافقوں کی طرح چال بازیاں کرتا تھا، سیدھے سادے بنی اسرائیلیوں کو گمراہ کرنے میں لگا رہتا تھا۔ سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ یعنی ایک کہانی گڑھی، اور کیونکہ بنی اسرائیل جو ہے وہ ایک ایسی جگہ سے نکل کر آئے تھے جہاں پر شرک اور بت پرستی ہوتی تھی، اور وہ لوگ فرعون کے لوگ اور وہ سب کس کی پوجا کرتے تھے، گائے کی پوجا کرتے تھے۔ تو جہاں پر یہ قوم آئی پھر انہوں نے دیکھا ان سے ہی کچھ دور کچھ لوگ رہتے ہیں وہ بھی گائے کی پوجا کرتے تھے، تو انہوں نے بھی کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہمیں بھی ایک اسی طرح کا ایک بنا کر دے دیجئے کچھ تاکہ ہم بھی پوجا کریں۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا، ان کو ڈانٹا کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی اور تم جو ہے شرک کی بات کر رہے ہو۔ بہرحال سامری نے ان کو ورگلایا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کا شاید انتقال ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے رب کو بھول گئے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کا جو رب ہے وہ یہی بچڑا ہے۔ تو اس نے سب کے زیور لیے، زیورات اور جتنے بھی ان کے پاس تھے، اور ان کو پگھلایا، اور پگھلانے کے بعد ایک بچڑا بنا دیا، اور جو بچڑا ایسا بنایا کہ اس کے اندر سے آواز نکلتی تھی۔ تو سب کو دیکھ کر تعجب ہوا، اور اس نے ایک من گھڑت اسٹوری بھی بنا دی اپنی، جیسے کہ آگے قرآن میں پتہ چلتا ہے کہ میں نے جو ہے جبریل امین کو دیکھا تھا، ان کے گھوڑا جہاں کھڑا تھا وہاں کی میں نے مٹھی میں مٹی لی اور اس مٹی کو اس گھوڑے میں ڈال دیا، وہ اس بچڑے میں ڈال دیا تو یہ بچڑا بولنے لگا۔ اس طرح کی کہانیاں بنا دی اور کہا کہ دیکھو یہی تمہارا رب ہے اور یہی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے، لیکن یہ بھول چکے ہیں۔ اس طرح کی کہانی کس نے بنائی؟ سامری نے بنائی۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں کہ تمہارے پیچھے ہم نے تمہاری قوم کو آزمایا اور ان کو سامری نے بھٹکا دیا۔ تو اس پر فرجع، آیت نمبر 86، فرجع، تو لوٹے، رجع یرجعو سے، تو لوٹے، موسیٰ علیہ السلام الی قومہ، اپنی قوم کی طرف، غضبانہ، سخت غضبناک، غصے میں، غضبان فعلان کی وزن پر یعنی بہت زیادہ غصہ، اس کے اندر مبالغہ ہے یعنی بہت زیادہ غصہ، اسیفن، غمگین ہو کر، اسف یعنی افسوس کے لیے آتا ہے، اسف غمگین ہو کر،
قالا کہا، یعنی کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے، یا قومی اے میری قوم، علم کیا نہیں، یعیدکم وعدہ کیا تھا تم سے، وعدہ یعیدو سے بنا ہے، یہ یعید لم کی وجہ سے یہ جزم آ گیا اور ڈڈ ناٹ کے معنی دیے. کیا نہیں وعدہ کیا تم سے ربکم تمہارے رب نے، وعدن وعدہ، حسنن اچھا. افطالا آ مطلب کیا، فا مطلب تو، تالا لمبی ہو گئی، طویل ہو گئی. تالا جو ہے نا اس کی روٹ لیٹر سے تا واو لام، طول کرنا، طول پکڑنا، لمبا کرنا، اسی سے بنا ہے تالا یطولو. تو کیا لمبی ہو گئی، علیکم تم پر، عہدو وہ مدت، عہد یا وہ مدت، یا ارتم تم نے ارادہ کیا، تم نے چاہا، ارادہ یریدو سے ارتم، ان کے یہلا اترے، احلا یہلو سے لام پر زبر آ گیا ان کی وجہ سے، کہ اترے، علیکم تم پر، غضب غضب، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، فاخلفتم تو خلاف کیا تم نے، اخلفا یخلفو سے اخلفتم تم نے خلاف کیا، یعنی خلاف ورزی کی، میرے اگینسٹ چلے گئے. موعدی وعدے کی، یعنی وعدے کو توڑ دیا، موعدی میرا وعدہ، تم نے خلاف ورزی کی یعنی وعدے کو توڑ دیا، میرے وعدے کو. تو یہاں پر تو پلٹے موسیٰ علیہ السلام، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے بتایا تو موسیٰ علیہ السلام غصے میں، بہت زیادہ غصے میں اور رنج میں اور فکر میں اور افسوس کی حالت میں جو ہے تو تورات کی تختیاں لے کر کوہ طور سے واپس آئے اور اپنی قوم سے کہا، یعنی اسی حالت میں اپنی قوم سے کہا کہ تم نے یہ کیا کیا، مطلب میں نے تو تم سے وعدہ کیا تھا نا، ایک اچھا وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے لیے تورات لے کر جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے احکام تم کو ملیں گے، تمہیں وہ احکام ایک شریعت مجھے ملنے جا رہی ہے، اس شریعت کو تمہیں فالو کرنا ہے، تم سے ایک سچا وعدہ کیا تھا، تم نے انتظار کیوں نہیں کیا؟ کیا وہ مدت تم پر لمبی ہو گئی تھی؟ یعنی اگر 10 دن ایکسٹرا بھی ہو گئے تھے تو تم نے انتظار کیوں نہیں کیا؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر آئے اور تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کر دی؟ مجھ سے وعدہ کیا تھا اور تم نے خلاف ورزی کر دی. اچھا، جب یہ بچڑا بنا رہے تھے تو ہارون علیہ السلام نے بہت سمجھانے کی کوشش کی ان لوگوں کو، لیکن ہارون علیہ السلام کی بات انہوں نے نہیں مانی اور ہارون علیہ السلام کے بھی پیچھے پڑ گئے. تو اس پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے میرا وعدہ توڑا، یعنی تم سے صبر بھی نہیں ہوا، تھوڑا صبر تو کرتے، تھوڑا ویٹ تو کرتے، تمہارے لیے ایک شریعت لینے جا رہا تھا. پھر نمبر 87، قالو انہوں نے کہا، ماں نہیں، اخلفنا خلاف کیا ہم نے، اخلفا یخلفو سے نہیں ہم نے خلاف کیا، موعدہ کا تیرا وعدہ، موعدہ کا تیرا وعدہ، بی ملکنا اپنے اختیار سے، بی ملکنا یعنی اپنے اختیار سے یا اپنے ہمارے یعنی اپنے آپ نہیں کیا تھا ہم نے یہ کام اپنے اختیار سے، ولیکننا اور لیکن، حملنا اٹھوائے گئے ہم، حملنا ہاں میم لام اس کی روٹ لیٹرز ہیں اور یہ مجھول ہے، ماضی مجھول، حملا یحملو حمل، تو اٹھوائے گئے ہم، حمل سے حمل وہ بوجھ ہوتا ہے جو آرام سے اٹھایا جائے، خوشی سے اٹھایا جائے، جس کو اٹھانے میں کوئی دقت نہ ہو. اسی لیے جو پریگننٹ لیڈی ہوتی ہے اس کے لیے حاملہ لفظ آتا ہے، اور اگر یہ حمل آتا ہے نا، حمل، تو وہ بوجھ جو اٹھائے ہی نہ جائے، جو ناگوار ہو. تو یہاں پر اٹھوائے گئے ہم، اوزارن بوجھ، اوزار یہ جمع آتی ہے، پلورل ہے یہ، اوزار برڈن وزر سے، وزرن کی جمع اوزار. تو بوجھ، من زینتا کا زیوروں میں سے، زینت یعنی جولریز میں سے، زیور زینت جو بھی سجاوٹ کی چیز ہوتی ہے اس کے لیے بھی آتا ہے. تو القومی لوگوں کے، وقذفناہا تو پھینک دیا ہم نے انہیں، قذفنا قذفا یقذف اقذف، قذفنا ہم نے پھینک دیا اسے، وکذالک اور اسی طرح، القا ڈال دیا، القا یلقی سے ڈال دیا، سامری نے. اب وہ ایکسکیوز دے رہے ہیں، بہانے بنا رہے ہیں، کیونکہ عموماً لوگ بہانے ہی بنایا کرتے ہیں. اب جب دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ علیہ السلام اتنے غصے میں ہیں، کوہ طور سے واپس آئے ہیں اور اتنے غصے میں ہیں، اور دیکھا ان کی قوم نے جو ہے پرستش شروع کر دی ہے، پوجا شروع کر دی ہے، تو اس پر وہ جو ہے کہنے لگے کہ ہم نے یہ سب کچھ اپنے آپ نہیں کیا،
یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے سوال جواب کرنے شروع کر دیے تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے یہ سب کچھ اپنے آپ نہیں کیا، بلکہ اور ہم نے آپ سے وعدہ نہیں توڑا، بلکہ ہمیں برگلایا ہے اور ہمیں اس سامری نے برگلایا ہے اور اس نے ہم سے زیور لیے ہیں اور سامری نے ہمیں ایسی ایسی باتیں بتائی ہیں اور اس نے ہم سے زیور لیے ہیں اور وہ زیور ہم نے ڈال دیے اور اس طرح اس نے بچڑا بنا دیا سامری نے۔ تو اور جو بھی کہانی انہوں نے سامری نے بنائی تھی اس وقت وہ کہانی انہوں نے بتا دی، اور سامری نے ان سے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام خدا کو بھول گئے، نعوذ باللہ یہ تمہارا خدا ہے۔ تو بڑی جاہلوں والی انہوں نے بات کری تھی۔ پھر آیت 88 فَأَخْرَجَا تو اس نے نکالا، اخرجا یخرجو لہم ان کے لیے عجلن ایک بچڑا، جسدن جسم والا، جسدن جسم والا، لہو اس کی خوارن گائیں کی سی آواز تھی، خوار گائیں اور بیل دونوں کے لیے آتا ہے، تو گائیں کی سی آواز تھی، فقالو تو انہوں نے کہا ہاذا یہی الہکم تمہارا معبود ہے، تمہارا الہ ہے، وَإِلَٰهُ اور معبود ہے موسیٰ کا، فَنَسِیَا تو وہ بھول گیا، فا مطلب تو نسیہ ینسا، نسیہ فعل ماضی تو وہ بھول گیا، یعنی اس نے جو ہے ہم وہ بات بتا رہے بنی اسرائیل کی کیسے کیسے یہ کام ہوا ہے، کیسے کیسے جو ہے ہم اس میں شرک میں پڑ گئے کہ اس نے ہم سے زیور لیے اور اس نے یہ کہا کہ یہ موسیٰ اور ہارون کا رب ہے اور یہ جو ہے یہ دونوں بھول گئے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھول گئے اور بچڑا بنایا اور جسم اس کا جسم تھا اور اس میں سے آواز آتی تھی۔ افلا اور کیا نہیں، یرونا وہ دیکھتے، را یرا سے، یرونا فعل مضارع، اور کیا نہیں وہ دیکھتے، اللہ کے بے شک یرجعو وہ لوٹاتا ہے، رجع یرجعو سے، الیہم ان کی طرف، قولن بات کو، ولا اور نہیں، یملکو اختیار رکھتا، ملکہ یملکو یعنی اپنا ہولڈ ہونا، اپنا اختیار ہونا، اپنا ہولڈ ہونا، لہم ان کے لیے، درن کسی نقصان کا، دعا سے در کہتے نقصان کو، ولا اور نہ ہی نفعن کسی نفع کا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کو یعنی اتنی سی بھی عقل نہیں اور اتنی بھی سمجھ نہیں کہ تھوڑی اپنی عقل لگاتے، تھوڑا اپنا دماغ لگاتے اور دیکھتے کہ یہ جو ہے اس کی بات ہے اور یہ جو ہے اس نے بات بنائی ہوئی ہے، نہ تو یہ جو بچڑا ہے نہ تو ان کو فائدہ دے سکتا ہے نہ ہی ان کو وہ نقصان دے سکتا ہے۔ یہ انہوں نے جو بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کو مانا جائے نہ تو وہ فائدہ دے سکتا ہے اور نہ ہی وہ نقصان دے سکتا ہے۔ تو یہی احکام بنی اسرائیل کو دیے گئے تھے، اور مین بات کیا تھی کہ بنی اسرائیل کو بار بار انہوں نے جو ہے شرک کرا، اللہ تعالیٰ کی حدیں توڑی اور جو ان سے کہا گیا تھا وہ انہوں نے نہیں کرا، تو اس پر اللہ تعالیٰ کا بار بار ان پر عذاب آیا، بار بار ان کو سزا دی گئی، ان کو ذلت، اور آج تک بھی پھر یہودیوں کو جو ہے ذلت مل رہی ہے، آج تک بھی جو ہے وہ بھٹکے ہوئے ہیں، ان کو ان کے ملک سے بھی نکال دیا گیا اور بار بار ان کے اوپر ظالم بادشاہ مقرر ہیں، آج بھی ان کے اوپر ظالم بادشاہ مقرر ہوتے ہیں، بار بار مقرر ہوتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں اور وہ جو ہیں ان کو ذلیل کرتے ہیں، ان کو ان کے دیش سے باہر نکالتے ہیں، اور کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پوجا شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے تھے اس کی خلاف ورزی، اور احکام کیا تھے؟ شرک نہیں کرنا، کفر نہیں کرنا، اور جو راستہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اس راستے پر چلنا ہے، انصاف کا راستہ اپنانا ہے، اور احکام جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں وہ احکام ماننے ہیں۔ لیکن بنی اسرائیل نے جو ہے یہ سب توڑ دیا، یعنی اپنے کسی بھی وعدے پر وہ مقرر نہیں رہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا بھی دی۔ ٹھیک ہے، آگے کا ہم کل دیکھیں گے کیا ہوا۔ بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ کیا وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ جو گائیں ہیں یا یہ جو بچڑا ہے نہ تو ان کو کوئی فائدہ دے سکتا ہے اور نہ ہی ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، اور ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے اور اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ فائدہ اور نقصان صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اگر ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے نا تو ہم جو ہے گناہوں سے باز آ جائیں، پھر انسان جو ہے نا کسی سے ڈرنا چھوڑ دے، پھر وہ ڈرے گا نہیں کہ اگر میں نے یہ کر دیا تو مجھے یہ بولے گا، ایسے بولے گا، کیونکہ یہ یاد رکھیں فائدہ اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، وہ صرف ذریعہ بن سکتے ہیں، لیکن جو نقصان ہماری قسمت میں وہ ہمیں ملے گا، جو دکھ ہماری قسمت میں وہ ملے گا، اس پر صبر کرنا ہے، ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے خاطر صبر کرنا ہے، تو اس کا جو ہے اس تکلیف کا، ایون اگر ایک کانٹا بھی چبھ گیا نا تو اس تکلیف کا پھر ہمیں کتنا بڑا اجر ہے،
تو فائدہ نقصان اللہ کے ہاتھ میں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت میں رکھے, کیونکہ عافیت کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی مصیبت میں نہ ڈالے, عافیت میں رکھے, اور اگر مشکل آ بھی جائے تو اس پر صبر کریں.